अस्सलाम वालेकुम जी। सी पैक के ऊपर काफ़ी दिन हो गए गुफ्तगू नहीं हुई, ख़ास तौर पे जिस दिन से आसिम सलीम बाजवा साहब ने रिज़ाइन किया है, उस दिन से तो बिल्कुल ही नहीं हुई। लेकिन हमने काफ़ी देर पहले सी पैक के ऊपर बहुत सारे व्लॉग्स किए थे, हम आपको अपडेट्स देते रहते थे और हम उस वक्त ये बात आपको चीखो पुकार करके कह रहे थे कि ये सी पैक को ख़त्म करने के लिए लाए गए हैं और ये इनकी असाइनमेंट है। और ये बात जो है जनाब इमरान ख़ान जिस दौरे से वापसी पे उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के दोबारा आया हूँ, उस मीटिंग के अंदर ये तय करके आए थे, मुँह को मुका करके आए थे कि हम सी पैक को रिवर्स कर देंगे। ये हम एज ए वॉच डॉग, एज ए मीडिया प्रैक्टिशनर, ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम कौम को बताएं। वो बात दुरुस्त साबित हुई और चूँकि इमरान खान साहब के रास्ते के तमाम रुकावट जो हैं वो कुछ लोग अपनी आंखों से चुनते हैं, तमाम कांटे जो हैं वो अपनी आंखों से चुनते हैं, तो उन्होंने ये काम करने के लिए भी अपना ही एक भाई बंदा जो था उसको वहाँ पे तकर्र कर दिया। अगरचे उन भाई बंदा साहब की जो थी वो हैसियत बहुत मुतनाज़ हो गई, ख़ास तौर पे पापा जान वाला स्कैंडल आने के बाद। लेकिन दूसरी तरफ हठधर्मी जो है और एरोगेंस जो है उसका लेवल इतना हाई है कि हम कुछ नहीं कह सकते उनके हवाले से। अगर बात करें तो वो फिर गद्दारी हो जाती है और नवाज शरीफ भी गद्दार हो गया तो सानू की लोड़ है। नवाज शरीफ तो लंदन में बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ पे ही बैठे हुए हैं और हमारा कुछ जाने का इरादा नहीं है, तो लिहाजा हम पीछे ही आ जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वहाँ पे चाइनीज़ कंपनी काम कर रही होती है, एक डैम बना रही है हमारे यहाँ, और वो जब उसको उसके मुलाजमीन को डैम की साइड पे ले जाने वाली बस के ऊपर खुदकुश हमला होता है और एक गाड़ी के अंदर बारूद भरा होता है जो उसके पास उड़ा ली जाती है और उसमें तकरीबन 10 के करीब लोग जो हैं चाइनीज़, जहाँ 10 से नीचे ही थे, मेरे ख्याल 8 या 9 थे, वो जहाँ भाग हो जाते हैं। तो हमारी हुकूमत उसको बड़ी तजाहिल आरफाना से काम लेते हुए कहते हैं तो लोकल सा हमला था। तो जब फिर चाइनीज़ आंखें दिखाते हैं, और आपको पता है कि चाइनीज़ आंखें जो हैं वो बड़े तरीके से दिखाते हैं और बाकायदा डांट पिलाई जाती है, तो उसके बाद फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं धमाका हुआ है और इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो बाकायदा फाइनेंस मिनिस्टर को जाना पड़ता है और फाइनेंस मिनिस्टर की जब वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर की बगल के अंदर हमारे जासूस आला साहब भी तशरीफ़ ले जाते हैं और जाके वहाँ पे यकीन दहानियाँ करवाते हैं और ये बताते हैं कि ये हमला दरअसल जो है वो इंडियंस ने अमेरिकन्स के कहने के ऊपर टीटीपी को के ज़रिए किया है। तो उस पर फिर चाइना बहादुर साहब कहते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ है, जाए फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाएं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बातें करते। ठीक है, अब यहाँ पे जनाब जो है हम जो सौदा बेचने गए थे, हमारा तो ख्याल था अंदर खान ने ये सौदा बेच के वो मुतमईन कर देंगे, वहाँ से फिर दौड़ लगती है वज़ीर ख़ारजा की भी और जो उनके साथ गए होते हैं उनकी भी। वो कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करते और फिर उसके बाद फिर चाइनीज़ मीडिया जो है, आपको पता है चाइनीज़ मीडिया स्टेट मीडिया, कंट्रोल्ड मीडिया, एक लफ्ज़ भी उसका जो है वो इधर से उधर नहीं हो सकता। फिर जिस तरह वो सलांटे मारता है, सलांटे नहीं मारता, चपेड़े मारता है, ठीक है, जिस तरह वो चपेड़े मारता है कि जनाब हमारे मिज़ाइल भी बड़े एफिशिएंट्स हैं और हमारे जहाज़ भी बड़े एफिशिएंट हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान खुद उखाड़ ले। ठीक है, अब जब ये काम होता है तो फिर उसके बाद उस हादसे के फ़ौरन बाद जो मुश्तरका थी क्या उसे कहेंगे, जेसीसी, हाँ, मुश्तरका जो कमीशन बना हुआ है, जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी जो बनी हुई है सी पैक की, उसका इजलास जो है वो चाइना मुलतवी कर देता। फिर उसके बाद पाकिस्तान की एक बहुत ताकतवर शख्सियत, बहुत पे मैंने जोर दे दिया सर, हाँ समझ तो आप गए होंगे, बहुत ताकतवर शख्सियत जो है वो कहते हैं कि मैं जाता हूँ ना, मैं जाके हालात सेट करता हूँ। चाइनीज़ की तरफ से कहा जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आइएगा और वरना हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत लोगों का मसला ये है कि अमेरिका के सामने उनकी बकरी बैठ जाती है। ईरान भी हमें अमेरिका के पराये में गालियां दे रहा है तो हम ईरान का भी जवाब नहीं दे, मतलब वरना ईरान की क्या औकात है। ठीक है, तो हम चुप कर जाते, चुप करके बैठ जाते हैं। वो बड़ी शख्सियत जो कि बाकायदा अनाउंस भी करवा देती है कि वो दौरे पे जा रहे हैं, उनके यूट्यूबर्स जो हैं वो एक माहौल बना देते हैं कि जैसे वो चाइना के ऊपर जाके पाकिस्तान का ग्रेट वॉल के ऊपर तिनमिन स्क्वायर के ऊपर झंडा गाड़ेंगे, वो तक बना देते हैं। अगों पता चलता है उन्होंने कहा नहीं भाई
پہلے پریس کانفرنس کر کے آؤ. ٹھیک ہے, واہ واہی بجتی سی ویسے اگر کوئی محسوس کرے تو, لیکن بندہ ہوئے تو محسوس کرے. اب جناب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ جو جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی تھی سی پیک کی, اس کا اجلاس شروع ہو گیا, اور اس کی اطلاع دی ہے خالد منصور صاحب نے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ خالد منصور صاحب جو تھے یہ اسد عمر کے چماٹ ہوتے تھے جب دونوں اینگروں میں کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو سی ای او اپنے چماٹ رکھتا ہے نا, تو یہ ان کے چماٹ نمبر 1 تھے, تو ان کو وہ اسی کھاتے میں لے آئے ہوئے ہیں. دن تھوڑے ہی ہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو لوگ کم عرصے کے لیے آتے ہیں نا, پھر کافی بے عزت ہو کے نکالے جاتے ہیں. اسد عمر صاحب ایک دفعہ تو نکالے جا چکے ہیں. تو وہ موصوف جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس فرمائی اور ان کا اجلاس شروع ہو چکا ہے, اور اس کے اندر جو ٹاپ آف دا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ $3 ارب جو ہیں ان کو رول اوور کروایا جائے. یہ $3 ارب کون سے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ چائنا نے پاکستان کے اندر $14 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے. میری ذاتی طور پہ جو چائنا کے سفیر ہیں ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے 19 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے, $5 ارب پائپ لائن میں ہے, یعنی کہ ٹوٹل 24 ارب کی انویسٹمنٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی $14 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے. بہرحال ان کے بقول 14 ارب اور چائنیز کے بقول 19 ارب, ان میں سے $3 ارب کی ادائیگی ڈیو ہو گئی. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ اس وقت سے چل رہے ہوتے جب سے شہباز شریف صاحب نے دن رات ایک کر کے چلا لیے تھے, تو اب تک یہ اس قابل ہوتے کہ یہ اس کی ادائیگی کر سکتے. لیکن ہوا کیا, جیسے یہ لعنت مسلط ہوئی موجودہ حکومت کی صورت میں اس ملک کے اوپر, انہوں نے آ کے یہ موسٹ ایفیشینٹ جو پلانٹ تھے یہ بند کر دیے, اور اس کی جگہ وہ جو خسرو بختیار ہے اس کے ان ایفیشینٹ اور اس طرح کے دوسرے چماٹوں کے, اور اس وقت اس فہرست کے اندر جہانگیر ترین صاحب بھی شامل تھے. اس طرح اور وہ 3 نام ہیں یار, خسرو بختیار, جہانگیر ترین اور رزاق داؤد. ان تینوں کے جو پلانٹ تھے جو کہ ان ایفیشینٹ تھے, جن کی ایفیشینسی کسی کی 32% تھی, کسی کی 42% تھی, وہ چلوا دیے. اور دکھ کی بات یہ کہ ایک طرف سے ان کو گیس بھی دے رہے, پورے ملک سے گیس چھین کے ان کو دے رہے رائتی نرخوں کے اوپر, اور دوسری طرف سے ان کی بجلی بھی خرید رہے ہیں. اور یہ جو کہ 62% اور 63% ایفیشینسی والے پلانٹ تھے وہ بند کر دی. 62% 63 والے بند کر دیے, اور چلائے کون سے؟ 32% 42% والے. رزاق داؤد کا سب سے ایفیشینٹ تھا 42% والا, وہ چلا دیے. اور پرانی ٹیکنالوجی ہے, ظاہر ہے اس کے اندر فیول زیادہ لگتا ہے, بجلی بنانے میں بجلی مہنگی ہوتی ہے, اور بجلی مہنگی ہوئی, وہ مہنگی بجلی خرید کے آپ کے اور میرے جو ہے وہ جسم کے اندر تار لگا دیا گیا. جس حصے میں لگایا گیا اس کا نام تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. وہ تار ہمیں لگا دیا گیا, اور ہمیں ہر مہینے جھٹکا لگتا ہے جب بجلی کا بل آتا ہے. اور ابھی IMF کے ساتھ جو مذاکرات کی جو ہم نے دوبارہ مذاکرات میں جانا ہے, اس نے $3.95 مزید اضافے کا حکم دے رکھا ہے بجلی کی قیمتوں میں, اور گیس 30% کے قریب مزید بڑھانی پڑے گی, تب مذاکرات کی بحالی ہوگی. فی الحال IMF کے ساتھ جو پاکستان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ معطل ہے کرونا کی وجہ سے. تو یہ جو ہے جناب, جو اب وہ اس میٹنگ کا اجلاس ہو گیا ہے, موصوف نے پریس کانفرنس فرمائی ہے, اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہے. ابھی تک سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین ان کو نامزد نہیں کیا. وہ میرا خیال ہے کوئی ریٹائر ہوگا. یہ 21 اکتوبر کو ہو رہا ہے نا پروموشن کا اجلاس, تو ریٹائر ہوگا, کوئی ادھر بھی آئے. ہے نا, ہمیں دسیا, آپ ہی تو دسیا 21 اکتوبر کو اجلاس ہونے جا رہا ہے, تو ہم نے تو کہا کہ ادھر سے جو نہیں اوپر کو جا سکے گا وہ پھر سی پیک پہ آ جائے گا. تو یہ جو صاحب ہیں جی یہ کر رہے ہیں. جو بات اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایجنڈے کے اوپر یہ جو مشترکہ کمیٹی بنائی ہے, جوائنٹ کمیٹی جو بنی ہے, اس کے ایجنڈے کے اوپر نیا کون سا پروجیکٹ ہے؟ نیا پروجیکٹ تو کوئی نہیں ہے. صرف وہ جو پہلے والے پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں وہ چونکہ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں عمرانی گورنمنٹ نے تعصب, بغض اور گھٹیا پن کے اندر, اور اس کا قوم کو پڑ رہا ہے سارا ڈیٹ, اور اس کے اوپر جو سود ہے. بھائی آپ نے ایک گاڑی خریدی کہ آپ اوبر پہ چلائیں گے, آپ نے اوبر میں نہیں چلائی, اسے گھر میں غلاف دے کے کھڑا کر دیا. تو بینک نے تو اپنی قسط لینی ہے نا, بینک کا میٹر تو چارج ہو گیا نا, تو بینک جو ہے وہ تو مہینے بعد کہے گا
6 مہینے بعد کہ ہاں جی قسطیں شروع کریں، ٹھیک ہے، ورنہ گاڑی کھڑی کر دیں یہاں پہ آ کے۔ اب وہ گاڑی بھی کھڑی نہیں کر رہے، اور یہ تقریباً آپ اسے کہیں یہ $3 ارب دینے ہیں، یہ انہوں نے میرا خیال 18 کے قریب پروجیکٹس ہیں جن کی وہ ہو گئی ریسٹرکچرنگ ہوگی سی پیک کے انرجی پروجیکٹس کی، اور چائنیز اتھارٹی کے ساتھ ایسی ٹاکس کی جائیں گی کہ دونوں ون ون سچویشن میں ہوں۔ یہ خالد منصور صاحب فرما رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی پیسے دینے نے، لیکن 10 سے 12 سال کے لیے ہم ان کو ڈیفر کروائیں گے $3 ارب کو۔ ویسے $3 ارب 3 سال کے اندر پائل اپ کر لیے آپ نے، تو پروجیکٹ تو آپ نے ابھی بھی نہیں چلانے۔ جس طرح آپ نے لاہور ملتان موٹر وے نہیں چلنے دی، اس کے اوپر کوئی سروس ایریا نہیں چلایا آپ نے، اور ویسے چلا دی ہے، لوگ مجبوری کے تحت ٹریول کرتے ہیں، لیکن جو ہے اس کے اوپر کوئی سروس ایریا آپریٹو نہیں ہونے دیا۔ سروس ایریا آپریٹو ہوتا تو انکم آنا شروع ہوتی نا، وہاں پہ سروس ایریا میں آپ دکان رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، ریسٹورنٹ کانٹریکٹ پہ دیتے ہیں، لوگ وہاں پہ آتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ پھر شغل کے طور پہ بھی، انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی موٹر وے پہ ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ کوالٹی کا فوڈ بھی ملتا ہے۔ تو وہ تو آپ نے نہیں ہونے دیا، اس کا مطلب ہے موٹر وے نہیں چلنے دی، فیتا کٹ لیا ہے، کٹا ہوا فیتا پھر کٹ لیا، لیکن موٹر وے کے اوپر سہولتیں فراہم نہیں ہونے دیں۔ بغض ہے نا، گھٹیا پن ہے نا، وہ اپنی پیک کے اوپر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس مہینے کے مئی کے اندر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو ہیں تابش گوہر نے یہ اب جو ہے اپنا کی نہ ہے شہباز رانا صاحب اپنا لچ فرائی کرنے لگے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ شہباز رانا صاحب کہہ رہے کہ جو تابش گوہر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جو پاور ٹیرف جو ہے جس کے اندر $1.5 کا حالیہ اضافہ ہے، اس کو اگر ہم چائنیز ہمیں ری شیڈولنگ دے دیتے ہیں $3 ارب کی، 12 چائنیز آئی پی پیز کو اگر ہم یہ ادا نہ کریں اور 10 سے 12 سال کا موریٹوریم لے لیں، موریٹوریم سے مراد ہوتا ہے کہ نہیں لینا، 10 سال بعد لے لینا، جس طرح مشرف نے 2 نمبری کی تھی اور اپنے دور کے اندر پیرس کلب اور لندن کلب کے ری شیڈول کروا لیے تھے، اور وہ کب ان کی پیمنٹ ڈیو تھی؟ 2017 کے اندر، اور 2017 کے اندر بلکہ 2016-17 کے اندر، اور 16-17 کے اندر آپ دیکھیں کون کون سی قوتیں سرگرم تھیں۔ پاکستان کی اکانومی بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کون کون سی سیمینار شروع ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو یاد دلاؤں، کراچی کے اندر سیمینار ہو رہے ہیں، خطاب ہو رہے ہیں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ بگز بنی، وہ جو چیئرمین ایف بی آر بھی رہا ہے، اس جیسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے جو اس میں سے نیگیٹو پوائنٹ نکال رہے تھے۔ او بھائی جان، اوے موٹر وے پہ قبضہ کرنے والوں، غلطی ہوگی نہیں، اب موٹر وے آپ کی ہے جی، ٹی ٹی روڈ بھی آپ کی ہے، لیکن ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں۔ وہ آپ کو کیا پتا کہ ڈیٹ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ مہینے کے مہینے تنخواہ لینے والی مخلوق ہیں، یا جب آپریشن کے لیے نکلتے ہیں تو 2 تنخواہیں لیتے ہیں، ایک فیلڈ میں جانے کی تو ایک جو ریگولر تنخواہ ہے۔ لیکن انہوں نے موقع خوب ڈھونڈا، اور موقع یہ تھا کہ اس وقت چونکہ وہ والی لندن کلب پیرس کلب والے جو قرضے جو تھے جو مشرف نے ڈیفر کروائے تھے، مشرف بھگوڑے غدار نے جو ڈیفر کروائے تھے، ان کی پیمنٹ ڈیو ہو جائے گی، اور اس وقت ہم کھپ ڈال دیں گے۔ یہ جتنے بھی تالیاں بجانے والے اسٹاکی ہیں نا، یہ اس وقت کھپ ڈال رہے تھے، ٹھیک ہے، پہچانے ذرا ان کے چہروں کو۔ اب ذرا نیوے نیوے وہ کیسے ایسے پھرتے ہیں، اور پھر کی ہوا مارکیٹ میں ایسے ہو ہی جاتا ہے، تو وہ اس وقت کھپ ڈالنا شروع ہو گیا، اتنا بڑا سرکولر ڈیٹ کھڑا ہو گیا، ڈبل ڈیٹ کھڑا ہو گیا۔ او بھائی جان، جب تعمیرات ہوتی ہیں تو ڈیٹ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ آپ کا مصر سے لایا ہوا بھتیجا جو ہے وہ رضا باکر ابھی بقا ہے، ابھی اس نے کہا ہے کہ یار شکر کریں، ہمارے ہاں بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو ترقی کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا تھا، اور ناچتی رہی تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر، یہ اور اس کو لانے والے دونوں یہ ناچتے رہے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا۔ اور آج ان کا لایا ہوا وہ ایجنٹ جو ہے آئی ایم ایف کا ملازم جو ہے، وہ کہتا ہے کہ شکر کریں ہمارے دور میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے، یہ تو ترقی کی نشانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ شخص جو ہے، مطلب اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے،
جس نے سیمینار کروائے تھے اس وقت اور اکانومی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس شخص نے نیگیٹو میں لے گیا. تو یہ اس حوالے سے ہمیں ذرا غصہ آ گیا سی. تو اب جو ہے اس کے علاوہ کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے اس کی کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، سکی کناری، پورٹ قاسم پاور پروجیکٹ، سائیول پلانٹ، ہبکو پاور پلانٹ اور اینگرو پاور جنریشن پروجیکٹ جو ہے ان کی ڈیٹ، ان کے قرضے جو ہیں اس کی واپسی جو ہے، ظاہر ہے چائنیز نے لون دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. لیکن کوہالہ کا تو ابھی میرا خیال نہیں آپریشنل نہیں ہوا، اور کروٹ بھی ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، اور سکی کناری بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. پورٹ قاسم والا لگ گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے میرا علم اپڈیٹ ساہیوال والا بھی آپریشنل ہے، ہب کو بھی آپریشنل ہو چکا ہوا ہے، ہو سکتا ہے سارے لگ گئے ہوں، میں اپڈیٹ نہ ہوں. یہ $3 بلین جو ہے یہ پرنسپل اماؤنٹ ہے، اور اس کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ تقریباً کوئی 1.5 ارب کا ہے، جو کہ اگلے 3 مالی سالوں میں ہو جانا ہے. انفلو جو ہے $19 بلین کا، اس کے اگینسٹ سی پیک کے پاور پروجیکٹ جو ہیں وہ $31 ارب لے کے جائیں گے واپس، ڈیویڈنڈ اور مطلب پروفٹ اور ایکچول پیمنٹ کے حوالے سے اگلے 20 سال کے اندر. یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. کمرشل لون فار جو ہے کمرشل جو قرضے تھے وہ ان پاور پروجیکٹس کو ارینج کرنے کے لیے اس پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ لائبور لندن انٹر بینک آفر ریٹ کا +4.5%. تو یہ تک لائبور جو ہوتا ہے میرا خیال ہے کوئی 2.5-3% ہوتا ہے، اس کے اوپر 4.5% مہنگے قرضے، ٹھیک ہے. لیکن اور کوئی ہمیں منہ ہی نہیں لگا رہا تھا. IMF ورلڈ بینک ہمارے پروجیکٹ ایسے کھڑکی میں سے باہر پھینکتے تھے ورلڈ بینک جو تھے، تو ہمیں چائنیز نے کہا کہ اس پہ لگا دیتے ہیں اور ایسے لگا دیتے ہیں. ٹیکنالوجی بھی ہماری، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے لگا دیں. ٹیکنالوجی ویسے ہم نے امریکن سے لی تھی، جنرل الیکٹرک نے اپنی ٹربائنز لگائی تھیں، اور دنیا کے اندر یہ 62% ایفیشنسی والا تجربہ جو تھا وہ جنرل الیکٹرک نے یہاں پہ کیا تھا. اور اس بہت اچھے ریٹ جو تھے وہ شہباز شریف صاحب نے ان سے کیے تھے. یہ 10ویں میٹنگ ہے جی، اور جو ہو رہی ہے، اور لانگ ٹرم پلان ہے 2017 سے 30 تک کا، اور اس سے ایشوز کو ایڈریس کرنے کا موقع ملے گا. میں نے کہا ایک اپڈیٹ تھا وہ آپ کی خدمت میں بتایا جائے. نیا پروجیکٹ کوئی نہیں دیا ان کو کہ یہ لگائیں آپ کو، پرانے پروجیکٹ کی ڈیٹ سروسنگ میں گئے ہیں. اور جب تک نیا پروجیکٹ نہیں آئے گا، جو ہم نے بجلی گھر لگائے ہیں ان کی بجلی استعمال کرنے کے لیے چائنا کی جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ یہاں پہ ریپلیس نہیں ہوگا، جو ان کا میٹل سیکٹر ہے وہ یہاں پہ نہیں آئے گا. ہم جو ہے وہ ان کی ادائیگیاں کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے. یہ اسی طرح بھیک مانگنا پڑے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ کوئی اپڈیٹ آئے گا تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.